अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सच कहूं तो आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं इस मौजू पर वीलॉग करूं, क्योंकि किसी ना किसी तरह जब हम इस मौजू के ऊपर बात करते हैं तो हम भी इसको डिस्कस करके, इसको अहमियत दे के, इसको फैलाने में कहीं ना कहीं एक हिस्सा बन जाते हैं। और मैं बिल्कुल इस गंद और गटर का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो इस वक्त सहाफ़त के नाम पर पाकिस्तान में हो रहा है। जो सच बात है दिल की, वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख दूँ। तो मैं शर्मिंदा भी हूँ, मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ, और मैं बहुत मायूस भी हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मैं हूँ, और मुझे ये कह लेने दीजिए। और ये शायद पहला ऐसा वीलॉग होगा जो कि मैं बग़ैर प्रॉपर तैयारी के कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस किस्म की गुफ्तगू जो है इसको बैठ के पूरा सुनूं, देखूं और फिर इसके ऊपर जो है कोई आपके साथ बात की जाए। मुझे शर्म आ रही थी ये गुफ्तगू सुनते हुए। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने रेहाम खान साहिबा की जो मशहूर ज़माना बल्कि बदनाम ज़माना किताब है, उसको भी कोई ख़ास पढ़ने की जसारत नहीं की। उसका ज़ाहिर है कंटेंट तो मुझे आइडिया है कि क्या है, लेकिन मैंने उसको बहुत कम पढ़ा। और मैं वैसे ही बहुत आप समझ लीजिए कि कोशिश करती हूँ कि इन मामलात में ज़्यादा ना पढ़ूँ, ना ज़्यादा खंगालूँ, ना ज़्यादा इनके ऊपर बात करूँ। लेकिन आप समझ लीजिए कि बस मैं आपसे आज कोई सहाफ़ी होने की हैसियत से नहीं, लेकिन जनरली एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, ख़ातून है होने की हैसियत से आपसे आज मैं मुखातिब हूँ। और मैं ये सारी तमहीद इसलिए बांध रही हूँ कि जो एक इंटरव्यू का बहुत ज़ोर सुन रहे थे, बड़ा शोर सुन रहे थे कि जी आने वाला है और ख़ावर मानिका साहब जो हैं वो कोई बड़े धमाकेदार किस्म के इंकशाफात कर देंगे, और उनको इंटरव्यू के लिए तैयार कर लिया गया है वगैरह वगैरह। और कुछ दिनों से ये सहाफ़ी बता भी रहे थे कि जी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, होने को है, बस आने वाला है। तो बड़ी एक हाइप क्रिएट की जा रही थी, और मुझे अंदाज़ा था कि इस इंटरव्यू में मैक्सिमम क्या बातें होंगी, यही होगा। इससे ज़्यादा आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा और शर्म की और गिरावट की और हद क्या हो सकती है? मैं काफ़ी कोशिश के बावजूद भी तलाश नहीं कर पाई कि पाकिस्तान की तारीख़ में इस किस्म की किरदार कुशी किसी और सियासतदान की हुई हो जो इमरान खान साहब की हुई है। जितने हमले उनके ऊपर किए गए हैं उनकी किरदार कुशी के लिए, इस किस्म की मैंने नहीं गिरावट इससे पहले देखी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में। यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों पर और भी बहुत ज़्यादा इस किस्म के अखलाक से गिरे हुए हमले किए गए हैं, और बहुत सारे लोगों के ऊपर इस किस्म की एक कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश भी की गई है। लेकिन जो इस वक्त इसका लेवल है, ये मुझे कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस्टेब्लिशमेंट के नवाज़ शरीफ साहब के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, ख़ुद नवाज़ शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ये दोनों एक दूसरे के कितने मुखालिफ रहे हैं। भुट्टो साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के कितने मुखालिफ रहे हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के कितने मुखालिफ रहे हैं। तो ये वो एक्सट्रीम लेवल्स हैं जो हम अपनी सियासी तारीख़ में देखते रहे हैं। लेकिन जो किरदार कुशी इमरान खान की हुई है, इससे पहले मैंने वो कभी नहीं देखी। और मुझे ये कह लेने दीजिए कि जो इज़्ज़त फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान खान को दी है, वो इससे पहले किसी को नसीब भी नहीं हुई। ये भी मुझे कह लेने दीजिए। जितनी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसकी किरदार कुशी की कोशिश की गई है, उतनी ज़्यादा मोहब्बत, उतनी ज़्यादा इज़्ज़त अवाम ने उस लीडर को दे दी है। इसीलिए अल्लाह ताला की इस आयत पर यकीन आ जाता है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। और बिल्कुल आपके साथ जब अल्लाह ताला हो इस मामले पर कि उसने आपको इज़्ज़त से नवाजना है, तो भले पूरी दुनिया आपके मुखालिफ क्यों ना हो जाए और आपकी किरदार कुशी पर तुल क्यों ना जाए, अपने तमाम तर वसाइल क्यों ना झोंक दिए जाएं, उसके बावजूद रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो उन लोगों को जो इस किरदार कुशी का हिस्सा बनते हैं। गिरते हैं नज़रों से तो वो लोग जो ये सब करने के लिए साजिश रचाते हैं, और नफ़रत के काबिल होते हैं वो लोग जो इस किस्म की घटिया हरकतें करते हैं। और आज मैं यही बात कहूँगी कि जो आज ख़ावर मानिका साहब ने कहा, जो उनसे कहलवाया गया, जो जो इसमें अलाकार बने, जो जो इसमें सहूलतकार बने, जो जो इसमें हिस्सेदार बने, जिस जिस तरीके से इसमें किसी ने पार्टिसिपेट किया, आप यकीन कीजिए
میں سمجھتی ہوں کہ وہ سب اس میں ذلت اور رسوائی جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. جس کو آپ نے تذلیل جس کی کرنے کے لیے، جس کو آپ نے رسوا کرنے کے لیے یہ سب کیا، اس کے اوپر ایک رتی برابر فرق نہیں آیا. کیونکہ اگر آنا ہوتا تو اس سے پہلے بھی آپ بہت کچھ کر چکے. اگر ان کا اثر نہیں ہوا تو ایک اور حملے کا کیا اثر ہو جائے گا؟ اثر ہوا تو صرف یہ کہ آج ہم آپ سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے. بطور صحافی ہمیں آج شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان کی اس قسم کی تعفن زدہ، اس قسم کی بدبودار صحافت کا ایک حصہ ہیں. تو اس بات پر ہمیں آج شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر کسی بھی خاتون کی کردار کشی صرف سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اتنی آسان ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی بھی پاکستان کا ایک مین سٹریم بلکہ لیڈنگ چینل اور اس کا ایک لیڈنگ اینکر اٹھا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور بڑی آسانی سے کسی بھی خاتون کی کردار کشی کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. کس لیے؟ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ آپ سے سیاسی طور پر اس کو ہرایا نہیں جا رہا، تو اب آپ اس کے بیڈ روم میں گھس گئے ہیں، اس کی ذاتی زندگی میں گھس گئے ہیں. صرف اس لیے کیونکہ وہ سیاسی طور پر آپ کے قابو نہیں آ رہا، وہ آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا، وہ آپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے، تو اب آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نظروں سے گرائیں، اور اس کے لیے آپ خود نظروں سے گرتے چلے جا رہے ہیں. ہر حربہ آپ آزما رہے ہیں. آپ کے درمیان میں کوئی اس کے اب کوئی رکاوٹ، کوئی آر نہیں رہ گیا کہ یہ کام نہیں کرنا، کوئی سوچ نہیں رہ گئی، کوئی آپ کا کسی جگہ پر ہچکچاہٹ نہیں رہ گئی. لیکن اس کے باوجود بھی اثر 0/0 ہے. لیکن آپ لوگ باز نہیں آئیں گے. ابھی آپ یہ کریں گے، شاید اور بھی کچھ کریں گے، بہت کچھ کریں گے، لیکن اثر پھر بھی نہیں ہوگا. یہ آپ لکھ لیجئے، کیونکہ اگر ابھی تک اثر نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پردے رکھتا ہے لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ پردے رکھو. اور میاں بیوی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. یہ کیوں کہا گیا ہے؟ لباس کا کیا مطلب ہے؟ لباس کا کام کیا ہے؟ لباس آپ کو ڈھانپتا ہے، آپ کے عیب چھپاتا ہے، آپ کی پردہ پوشی کرتا ہے. تو میاں بیوی کو جب ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی عیب پوشی کرنی ہے، ایک دوسرے کو ڈھانپنا ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. بھلے آپ ایک ریلیشن میں ہوں یا بھلے آپ اس ریلیشن کو ختم کر چکے ہوں، پھر بھی اس ریلیشن کے درمیان ہوتے ہوئے جو کچھ آپ دونوں کے درمیان تھا وہ سب امانت تھا، ایک دوسرے کی، اللہ کی، اور اس کے اوپر پردہ رکھنا یہ آپ کے اوپر فرض تھا. یہ کوئی آپ نے حق ادا نہیں کیا کہ جی کوئی آپ نے احسان نہیں کیا اگر کسی کا آپ نے یہ کوئی پردہ رکھا، یہ آپ کے اوپر فرض تھا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو سکا. خاور مانکا صاحب جو آج ہمیں گن گن کے بتا رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی صاحبہ کس قدر کوئی خدا نخواستہ اس قسم کی خاتون تھیں کہ ایک شوہر کے نکاح میں تھیں، اور اس کے باوجود وہ عمران خان صاحب سے راتوں کو طویل گفتگو کرتی تھیں فون پر. عمران خان صاحب ان کے گھر ان سے ملنے آ جاتے تھے. عمران خان صاحب خاور مانکا کی اجازت کے بغیر ان کی اہلیہ سے ملتے رہتے تھے. وہ خود بھی ان سے ملنے چلی جاتی تھیں، اور 1-2 دفعہ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو نوکر سے نکلوا دیا، گھر سے کہہ کے دھکے مروا کے نکال دیا. اور نہ جانے اس قسم کی کیا بے تکی، بے سروپا اور انتہائی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو. تو آپ بیسکلی کیا کر رہے تھے؟ عمران خان کو تو آپ نے جو کہنا تھا وہ کہنا تھا. اپنی بیوی کو، جو سابقہ بیوی تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ صرف آپ کی بیوی نہیں تھی، وہ آپ کے 5 بچوں کی ماں تھی. مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے آج ایک ٹویٹ میں پڑھ رہی تھی، میں ارشاد احمد عارف صاحب نے ایک بک کا بیسکلی اقتباس شیئر کیا ہوا تھا، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ تہمینہ درانی صاحبہ جو شہباز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں، اب پہلے غلام مصطفیٰ کھر کی اہلیہ تھیں، انہوں نے طلاق کے بعد ایک کتاب لکھی جس طرح سے ریحام خان صاحبہ نے بھی لکھی، اور اس میں اسی طرح سے انہوں نے اپنے شوہر کے بارے میں، پہلے شوہر کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب اور باتیں لکھی ہوئی تھی، اسی قسم کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو جب کسی نے ان سے اس بارے میں رد عمل مانگا کھر صاحب سے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں اپنے بچوں کی ماں کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا. تو آپ کو تھوڑا اگر شرم ہو، تھوڑا لحاظ ہو، تھوڑا آپ کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہو، تو آپ اس قسم کی باتوں کا کوئی پردہ رکھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اب یہ چیزیں رہ نہیں گئیں باقی. معاشرہ ہمارا جو ہے اخلاقی پستی کا شکار تو تھا ہی، لیکن اب جتنے برے طریقے سے اس میں صحافت نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور اس کو عیاں کیا ہے، اس صحافتی پستی کو، اس معاشرتی گراوٹ کو، اس سے زیادہ میرا خیال اب کچھ خاص باقی رہ نہیں گیا ہے. تو ہم بالکل، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم
صحافت کی ایک بدبودار لاش کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس سے اب تعفن اٹھ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا سانس لینا محال ہو رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بھی اسی گٹر کا ایک حصہ محسوس کرتے ہیں جب ہم آپ سے ایز اے صحافی بات کرتے ہیں۔ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون پاکستانی صحافت کے لیے تو میں بس اب یہی کہہ سکتی ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ اس کا اگر میں کوئی صحافتی تجزیہ کروں انٹرویو کا، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے کوئی کرپشن کی بھی باتیں کی ہوں گی، لیکن اصل بات یہی ہے کہ کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ تو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ خود نظروں سے گریں گے جنہوں نے نظروں سے گرانے کی کوشش کی، باقی عمران خان کو اس کے اوپر رتی برابر فرق نہیں پڑے گا۔ جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو اس طرح کی حملوں سے وہ حاصل نہیں کر سکتے، جو یہ سوچ کر یہ حملے کر رہے ہیں پے در پہ، کردار کشی بھی کرتے ہیں، قاتلانہ حملہ بھی کرتے ہیں، کیسز بھی بناتے ہیں، جیل میں بھی ڈالتے ہیں، تکالیف بھی دیتے ہیں، اور ہر طریقے سے اس کو پسپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ پسپا ہونے والا نہیں ہے ان سے، یہ تو بات پتھر پر لکیر ہے۔ اب اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی یہی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کر کے بھی اللہ تعالیٰ ہی کوئی سبب بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کوئی روشنی دکھانے والا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا مددگار ہوتا ہے تو پھر بھلے ساری دنیا ایک طرف کھڑے ہو کر اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ اس گھٹن اور اس تاریکی کے دور سے کب ہم نکلنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی پر الزام لگائیں، کرپشن کے لگائیں، بہت ہم نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھا ہے کہ لگتے رہے سیاستدانوں کے اوپر کرپشن کے لگتے ہیں، ان کی پالیسی پر تنقید ہو سکتی ہے یا ان کے جھوٹ سچ پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اس قسم کی تنقید تو بہرحال اس سے پہلے ہم نے کسی سیاستدان پر نہیں دیکھی ہے۔ اور عدت کا معاملہ اس انٹرویو میں بھی اٹھایا گیا۔ اب خاور مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی وہ مکمل نہیں تھی، عدت ہوئی 1.5 مہینے بعد ہی انہوں نے نکاح کر لیا، حالانکہ ان کے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس موجود ہیں، ایک ویڈیو بیان بھی موجود ہے جس میں وہ بشرا بی بی صاحبہ کی پاک دامنی کی اور عمران خان صاحب کی شرافت کی گواہیاں دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ افسوس کا اظہار کر رہے تھے ان لوگوں پر اس وقت جو یہ باتیں بنا رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف نیوز پیپرز میں بھی یہ خبریں دیکھ سکتے ہیں، ان کی کٹنگز موجود ہیں کہ جہاں پر وہ ان تمام باتوں کی اس وقت بھی تردید کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے طلاق دی، اور آج وہ الزام لگا رہے تھے کہ عمران خان نے ان کا گھر اجاڑ دیا۔ تو بہرحال عمران خان نے اصل میں ان چوروں کے گھر اجاڑ دیے ہیں، ان لیڈ کلاس بدماشوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں کہ جن کو ننگا کر کے چوک میں ساری عوام کو دکھا دیا ہے کہ یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت۔ تو اصل میں عمران خان نے ان کا گھر اجاڑا ہے، اصل میں عمران خان نے ان کی عیاشیوں کے پردے چاک کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ تڑپ رہے ہیں، اور اس تڑپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے تڑپ تڑپ کے گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ باقی افسوس کا ایک اور مقام بھی ہے جو کہ میں دوسری خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے وہ خبر سنی تو میں اس پہ یقین نہیں کر پائی، اور وہ خبر تھی، اور اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہی ہو، میں تو چاہتی ہوں کوئی اس کی تردید کر دے، لیکن انفارچونیٹلی تمام ذرائع اس کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آئے۔ معاملہ ہے یہ جی سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کا، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس ہے، اور دوسرا ریفرنس جو ہے وہ جسٹس طارق مسعود صاحب کے خلاف بھی شکایت آئی تھی، اور ایک خاتون ہیں جنہوں نے جسٹس طارق مسعود صاحب کے خلاف شکایت کی تھی، اور آمنہ ملک ان کا نام ہے۔ اور آج ایک حیرت انگیز ریمارکس چیف جسٹس کے اس شکایت کے اوپر سامنے آئے۔ طارق مسعود صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ چیف جسٹس کے قریبی رفقا میں سے سمجھے جاتے ہیں، جبکہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس کے قریبی رفیق میں سے تھے۔ اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے تو خیر اب یہ ساری جو کارروائی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، فی الحال سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ملتوی بھی ہو گیا، لیکن جو جسٹس طارق مسعود صاحب کے خلاف شکایت آئی تھی، اور وہ خود بھی اس کا حصہ ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کا، تو وہ جو شکایت آئی تھی اس کو خارج کر دیا گیا متفقہ طور پر، اور یہ کہا گیا کہ جی اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں جان، لہٰذا یہ تو بالکل فارغ ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو فارغ کر دیا گیا، بلکہ بڑا غصہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی جسٹس طارق مسعود صاحب کے خلاف کوئی شکایت درج کرانے کی، بھی آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ اور یہ جو آمنہ ملک صاحبہ ہیں جو یہ شکایت لے کے آئیں، ان کے اوپر تو جیسے سب برس پڑے، وہ آ کے یہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ بہت سخت قسم کے ان پر جو ہے وہ سوالات کیے گئے، تابڑ توڑ قسم کے سوالات کیے گئے، اور ان سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا یہ شکایت درج کرنے کے لیے، بتائیں آپ کس کے کہنے پر آپ یہ شکایت لے کے آئیں۔
اور انہوں نے یہ تک کہا کہ محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں دھمکیاں میں اس لہجے میں یہ کہا کہ آپ بتائیں ورنہ ہم آپ کو ایسی جگہ بھجوا دیں گے کہ جہاں سے آپ واپس بھی نہیں آ سکیں گی. کین یو امیجن؟ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ سکتا ہے کیا کسی خاتون کو؟ میں تو اس پہ یقین کرنے کو یقین مانیے تیار نہیں ہوں. مریم نواز صاحبہ ایک رپورٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ خبر شیئر بھی ہوئی ہے اور بھی لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہی الفاظ چیف جسٹس نے کم و بیش کہے ہیں انہیں. ابھی تک میں نے اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے تردید بھی نہیں دیکھی، لیکن میں تو ابھی تک ایک کہتے ہیں نا آپ یقین کی کیفیت میں نہیں آ پا رہے ہوتے، وہ والی صورتحال ہے کہ میں اس پہ یقین نہیں کر پائی کہ کیسے ایک چیف جسٹس، وقت کا قاضی، سب سے بڑا قاضی، کیسے ایک خاتون کو یہ الفاظ کہہ سکتا ہے. ایسے تو کوئی سر عام کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ کسی خاتون کو اس طرح بات کہہ دے کہ میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا کہ تمہیں واپس بھی نہ تم سے آیا جائے. تو یہ کس طرح کے الفاظ تھے؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ میں تو چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر کوئی وضاحت آئے، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا ڈیمیج ہے سپریم کورٹ کے اوپر، پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر، خود چیف جسٹس کی ذات کے اوپر، کہ ان سے منسوب یہ بات ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر تو لازمی ان کی وضاحت آنی چاہیے کہ کس کانٹیکسٹ میں اور کیوں بات ہوئی ہے، اور اگر کوئی غلط خبر رپورٹ ہوئی ہے تو اس کے اوپر بھی کلیریفیکیشن سامنے آنی چاہیے. کیونکہ میرا تو یہ ضمیر ماننے کے لیے تیار نہیں، بھلے کچھ بھی ہو رہا ہے ملک میں، ٹھیک ہے ہو رہا ہے، لیکن کوئی تو وہ بیچ میں رکاوٹ، کوئی لحاظ، کوئی پردہ، کوئی جالی ہونی چاہیے. ہم تو ہر چیز کے اوپر سے یوں نقاب نوچ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک عجیب پاتال میں لا کر کھڑا کر دیا پاکستانی عوام کو، پاکستانی شہری کو، کہ ہم تو جیسے جھنجھوڑ کے کسی نے ہمیں یوں کھڑا کر دیا ہے کھلے آسمان تلے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سائبان نہیں ہے، ہمارے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ ہیں، اور ہمیں تو کوئی بھی مندر کے گھنٹے کی طرح بجا کر چلا جائے، کچھ بھی کہہ دے، ہمارا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، کوئی ریاست ہمیں یہ تحفظ دینے کو تیار نہیں ہے، تحفظ دینے والے تو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے. اگر طارق مسعود صاحب کے خلاف شکایت غلط ہے، آپ خارج کر دیں، خارج ہو گئی، ختم ہو گئی بات. لیکن یہ کس قسم کے ریمارکس تھے، یہ تو میری سوچ سے باہر کی بات ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.